नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़ातिन हज़रात, 2 दिन पहले पाकिस्तान के सबसे ताकतवर अदारे के सबसे ताकतवर सरबराह ने बात की है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की जो है उसमें पाकिस्तान का इस्तेहकाम पोशीदा है। ये बात हम बहुत अरसे से सुनते चले आ रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान को जो शख्स भी खड़ा होता है यही मशवरा देता है कि जब तक तुम माशी तौर पर अपने पाँव पे खड़े नहीं होगे उस वक़्त तुम आगे नहीं बढ़ सकते। शायद उन्हें तारीख़ का इल्म नहीं है कि ये बरसगीर पाक व हिंद, जब इस पर दुनिया की तमाम कौमें, जिनमें से डच भी थे, बरतानिया के लोग भी थे, स्पेनिश भी थे, वलंदेजी भी, कौन कौन था जो इस पे आके नहीं टूटा। कहीं कहाँ से किसी ने गोवा में जाके कॉलोनी बनाई और बरतानिया ने तो यहाँ पर राज किया। तो उस वक़्त बरसगीर पाक व हिंद जो था, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। 37% GDP ऑफ द वर्ल्ड था वो इस बरसगीर पाक व हिंद से होता था। लेकिन चूँकि इस पर हुक्मरान कर जो लोग थे उनके साथ अवाम के दिल नहीं धड़कते थे, इसलिए जिसने चाह यहाँ पर अवाम को साथ मिलाया और कभी सिराजुद्दौला को उड़ा दिया और कभी यहाँ पर रंजीत सिंह को उड़ा दिया और कभी टीपू सुल्तान को। हैरान कुन तौर पर कामयाबी हासिल की। 32,000 लोग, इससे ज़्यादा कभी भी बरतानिया के सिपाही नहीं रहे। वो सारे के सारे यहाँ से लोगों को रिक्रूट करके और यहाँ के बादशाहों का काला कमा करते थे। 1857 के अंदर जिस फौज ने दिल्ली का लाल किला फतह किया है, उस फौज के अंदर बहुत कम गोरे थे। सारे के सारे सिर्फ पंजाब से और कहीं बनारस से और कहीं बंगाल से भर्ती होकर गए थे। एक बात ये भी याद रखिए कि माशी इस्तेकाम हो, अस्करी इस्तेकाम हो, कभी भी जब तक अवाम आपके साथ नहीं है, आपका मुल्क ना तरक्की कर सकता है और ना इस्तेकाम उसको हासिल हो सकता है। ये सोवियत यूनियन हमारे सामने मिसाल है। 1992 में अपनी दूसरी बड़ी आलमी ताकत की हैसियत से यूं गिरा है कि उसकी एयर होस्टेसेस जो थी वो डबल रोटी के ऊपर अपना जिस्म बेचा करते थे। लेकिन उसके साथ साथ एक ताना भी दिया गया है कि पाकिस्तान की इस तरक्की के रास्ते में हम सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोगों को और उनकी ट्रोलिंग को रास्ते में नहीं आने देंगे और सख्ती से कुचल देंगे। सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं उन्होंने इस मुल्क के पैसे नहीं लूटे, किसी की जायदादें नहीं हैं, किसी की शुगर बिल नहीं है, कोई IPP का मालिक नहीं है, कोई करप्शन करके किसी जगह से सरकारी ओहदे से निकल कर और उसने ज़बरदस्त किस्म की जायदादें और ज़मीनें और प्लॉट और मुरब्बे नहीं बनाए। लेकिन दुख बहुत हुआ इस बात का कि पाकिस्तान के वो सारे लोग जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचाया, जिनकी वजह से हम आज इस ज़िल्लत और रुसवाई के अंदर हैं कि आज पाकिस्तान का एक आम आदमी जब अपनी बिजली का बिल देखता है तो चीख उठता है, वो सारे के सारे आज मुकम्मल तौर पर जत्थे की सूरत इक़्तिदार में, वो सब के सब लोग सलूट लेते हैं, बल्कि बात तो यूनिफॉर्म पहन के भी उस जगह सलूट लेते हैं। लेकिन आज सिर्फ मैं एक सेक्टर की बात करता हूँ, सिर्फ एक सेक्टर की करप्शन की पूरी कहानी आपके सामने मैं बयान करता हूँ, जिसे पावर सेक्टर कहा जाता है, जिससे आपकी बिजली और रोज़मर्रा की ज़रूरियात के हिसाब से ये बल्ब जलाना और उसके साथ साथ पंखा चलाना गरीब आदमी के लिए वो वाबस्ता है। इस वक्त कहा जाता है कि तकरीबन 1 ट्रिलियन इसका सर्कुलर डेट है इसके ऊपर, जिसको हम अदा करने के लिए हमारे पास वसाइल मौजूद नहीं हैं। ये सब कुछ हुआ कैसे और ये क्यों है? पाकिस्तान में बहुत आराम से बिजली पैदा हो रही थी, वारसक बन रहा था, मंगला बन रहा था, बाकी सारी चीज़ें बन रही थी। गुलाम इसाक खान अपने रिकॉर्ड पे हैं कि जिस वक्त मैं अयूब खान के सामने तरबेला डैम और कालाबाग डैम के कागजात लेकर गया तो मैंने उन्हें कहा कि आप इसमें से किसी एक का इंतखाब करें ताकि हम उसके ऊपर काम करें बिजली बनाने के लिए। तो अयूब खान ने, चूँकि उनका इलाका था हरीपुर का, तो उन्होंने उसके ऊपर तरबेला डैम के ऊपर ओके किया। तो मैंने कहा अगर आपने कालाबाग डैम अब ना बनाया तो फिर सारी ज़िंदगी नहीं बना सकेंगे।
اور آج غلام اسحاق خان کی وفات سچ ثابت ہوئی۔ کالا باغ ڈیم کے خلاف سب سے پہلے آواز کسی سیاستدان نے اٹھائی تھی۔ ضیاء الحق کے روم میٹ لیفٹیننٹ جنرل فضل حق نے گورنر اس وقت صوبہ سرحد کی حیثیت سے اٹھائی تھی کہ ہم یہ نہیں بننے دیں گے، کیونکہ وہ وہاں پر اپنی ایک الیکٹرل کالج قائم کرنا چاہتے تھے۔ لمبی کہانی ہے۔ چونکہ سندھ کا یہ بہت بڑا کیس تھا، اس لیے بے نظیر نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ لوگ اس کو بھول جائیں، کیونکہ بجلی کی کمی ہو رہی تھی۔ انہوں نے 1994 کے اندر ایک توانائی کی پالیسی دی پرائیویٹ سیکٹر کی، اور اس میں امریکہ کی توانائی کی وزیر، اس کو سیکٹری آف انرجی کہتے ہیں، ہیزل اولیری، یہ اس کے اندر موجود تھی، اور اس نے 80 کے قریب وہاں کے صنعت کاروں کی جو کہ پرائیویٹ پروڈکشن کرتے تھے بجلی کی، ان لوگوں کی آراء جو تھی وہاں اس میں شامل کی گئیں، اور انویسٹمنٹ کی صورت ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کو دے دیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس سے پہلے یہ 94 میں پالیسی بنی ہے۔ یہ میرے سامنے اس زمانے کے اندر یہ اینرون ایک بہت بڑی کمپنی تھی، اس نے کیلیفورنیا لاس اینجلس کی ایک جو پوری کی پوری بجلی کی توانائی جو ہے اس کو اپنے حصے میں لے دے۔ کوئی فیشن چلا ہوا تھا کہ جناب یہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے بجلی سپلائی کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر ہے سب کچھ۔ تو انہوں نے وہاں پر بجلی کے ٹیرفز بڑھانے شروع ہوئے تو لوگوں نے چیخ دھاڑ مچانا شروع کی۔ آرنلڈ شوازنگر ابھی وہاں پر گورنر الیکٹ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ صورتحال بن گئی ہوئی تھی کہ جس وقت انہوں نے اپنے مطالبات نہیں منظور ہونے تھے تو انہوں نے 1 مہینے کے لیے این پیک آورز کے اندر، اور یہ آپ کو میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی 2002 کے قریب، یہ پورے کا پورا ہاؤ دی انرجی بوائز ٹک ڈاؤن دی کیلیفورنیا، یہ پورا کا پورا آرٹیکل میرے سامنے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے پلانٹس جو ہیں ان کو سروس چارجز کے لیے بند کر رہے ہیں، سروسز کے لیے بند کر رہے ہیں، ہم نے دیکھ بھال کرنی ہے، اور گرمی کے عالم کے اندر انہوں نے اس کی سروس کے لیے پلانٹ بند کیے، اور کیلیفورنیا کے اندر اور سان فرانسسکو کے اندر سیکریمنٹو کے اندر انہوں نے لوڈ شیڈنگ کروائی۔ اس سیکٹر نے پاکستان کے اندر پالیسی بنائی، کیونکہ سرمایہ دار سارے ایک ہوتے ہیں، یہ صرف لوگوں کا خون چوسنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نا پرائیویٹ لوگوں کو بجلی فراہم کریں، بے نظیر سے لے کے آج تک۔ آپ اندازہ کریں کہ تقریباً اس وقت کہا گیا تھا کہ 18 کے قریب مختلف قسم کی جو ہیں ان کو بنانا چاہیے۔ اس سے پہلے ہپکو کا ایک ایکسپیریمنٹ ہو چکا تھا، اور ہپکو جو تھا وہاں پر ایک پاور پلانٹ لگ چکا ہوا تھا پاکستان سرکار اور پرائیویٹ کو ملا کے پارٹنرشپ کے ساتھ، اس کو بھی پھر بعد میں پرائیویٹ کر دیا گیا۔ اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کی ٹوٹل جو ضرورت ہے وہ تقریباً 25,000 میگا واٹ ہے۔ این جون جولائی کی گرمیوں میں اے سی چل رہے ہوں، تمام فیکٹریاں چل رہی ہوں، سب کچھ ہو رہا ہو، تو 25,000 میگا واٹ سے زیادہ پاکستان بجلی نہیں بنائی جا سکتا۔ لیکن چونکہ آپ نے ٹھیکے دینے تھے، آپ نے کمیشن کھانا تھا، تو آپ نے کیا یہ کہ آپ نے 45,824 میگا واٹ کی اس وقت ٹوٹل کیپیسٹی ہے آپ کے پاس۔ بے نظیر نے کچھ لگائے، پھر آپ نے لگانے شروع کیے، اور پھر کیا کہ آپ نے جان بوجھ کے آرٹیفیشل قسم کی یہاں پر شارٹیج پیدا کی۔ 25,000 یہ، اور اس کے بعد ڈسٹریبیوشن جو لائنز آپ کی ہیں وہ 22,000 سے زیادہ، بلکہ بعض 20,000 کہتے ہیں، لیکن چلو 22,000 کر سکتے ہیں۔ 22,000 سے زیادہ بجلی جو ہے وہ لے کے جا نہیں سکتے، یعنی اگر یہ 45,000 میگا واٹ بجلی اگر یہ پیدا ہو رہی ہو تو اس کو شہباز شریف اپنے کندھے پہ ڈال کے یا زرداری اپنے کندھے پہ ڈال کے بجلی لے لو نہیں کر سکتا، وہ وہیں پر رہیں گی۔ لیکن ان معاہدات کے اندر جو سب سے خوفناک کام یہ کیا گیا، جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اگرچہ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک رپورٹ ہے کہ امریکنز نے یہ کہا کہ کیپیسٹی پیمنٹ is called some sort of evil while it is not the phenomena limited to Pakistan. New York City paid almost 4.5 billion کیونکہ وہاں بھی سرمایہ دار کا رول تھا کہ جی آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، ہم نے آپ کے لیے پلانٹ لگا دیا، اب اس کے آپ پیسے دیا کریں گے۔
اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اگر تو یہ ایمانداری کے ساتھ کیا گیا ہوتا, اگر تو یہ دھندا جو ہے ٹھیک چل رہا ہوتا, اگر تو یہ لوگ ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہوتے, تب تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے پاکستانی پارٹنر لیے اور ان پاکستانی پارٹنر کے ساتھ مل کے یہاں پر اپنے یہ آئی پی پیز لگائے. اب پاکستانی پارٹنر کا شیئر 80%, بلکہ 85%, کہیں 90%, اور ان کا 10%, بتانے کے لیے کہ ہم انٹرنیشنل پارٹی ہیں اور ہم جو ہیں ہمیں ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرتے. میں ابھی آتا ہوں جو لوگ جن لوگوں نے سے پیسے کمائے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور کہاں کہاں بیٹھے ہیں, اور اس پاکستان کے 10 بڑے سرمایہ دار کون کون سے ہیں. جس وقت عمران خان کی گورنمنٹ آئی, عمران خان کا سب سے بڑا قصور کیا ہے؟ عمران خان کی حکومت آئی تو اس نے اگست 2019 میں اس نے ایک کمیٹی فارم کی کہ اس کو آپ بتائیں کہ آپ اس کے اندر کیا کیا گھپلے ہوئے ہیں, تاکہ ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, تاکہ ہم ریٹ کم کرائیں بجلی کا اور ان کا. اس کمیٹی نے 278 صفحے کی, کرونا تھا سب کچھ تھا, 278 صفحے کی رپورٹ کی پیش کی, اور اس میں لکھا ہے ان سچ کیسز ہاف آف دا انفارمیشن از ناٹ ہاف آف دا ٹروتھ, اٹ کوڈ بی مس لیڈنگ. اور اس نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں آدھی انفارمیشن دی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی in terms of the irregularities in routine operation, the report argues that IPP accounts reveal profits more than what was permitted to them. جتنا ان کو منافع کمانے کے لیے کہا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ کمایا انہوں نے بجلی کے اندر سے. The misrepresentation of the fuel cost and inventory shortfalls are the dirty little secret of many IPPs. کہ جناب تیل کسی اور بھاؤ سے خریدا اور اس کے اندر بکس کے اندر کسی اور بھاؤ سے شو کیا. اس کے بعد اور اس نے کہا ہے which is argued to have a cost of 34.2 بل 34.2 ارب روپے کا جو ہے انہوں نے زیادہ اس کو شیئر کیا. اب اس چارٹ کو ذرا سا غور سے دیکھتے جائیے کہ جی اس رپورٹ نے جو انہوں نے کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 125.44 ارب روپیہ ان کمپنی سے وصول کیا جائے. نمبر دیکھ, انوینٹری شارٹ فال 3.63 بلین روپیز, مس میچ ان ڈیٹ پیمنٹس, یعنی قرضہ کچھ اور تھا دیا کچھ اور, ٹھیک, 2.14 بلین روپیز. مس کیلکولیشن اینڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن, یعنی جو ان کو آ رہا تھا ریٹرن ریٹ کا وہ 6.44 ارب روپے. کرنسی ڈیپریسیشن, یعنی اگر ڈالر کی قیمت کچھ تھی انہوں نے کچھ لکھی, 16.49 بلین روپیز. ان آئیڈینٹیفائڈ کو پتہ نہیں چلا اکاؤنٹ بکس کے اندر 13.32 بلین روپیز. آپریشنز اینڈ مینٹیننس, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 16% کہ جی ہم نے اتنے پیسے آپریشن اینڈ مینٹیننس میں خرچ کر دیے. یعنی آپ خود سوچیں کہ 2.38 ارب روپے جو زیادہ خرچ کیے جو کہ شو کیے. فیول سیونگ, یعنی کہ اتنے پیسے فیول کے جو سیونگ ہونی تھی, جو گورنمنٹ ان کو سبسڈی میں فیول دیتی تھی سب کچھ, وہ انہوں نے 30.52 بلین روپیز کا انہوں نے دیا. 125.44 ارب روپے. اس کے اوپر عمران خان نے کہا آؤ اور نیگوشیٹ کرو, اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتے. اب آئی پی پی کا انہوں نے اوریجنل کانٹریکٹ تھا. اب میں آتا ہوں عمران خان اس وقت جو کر رہا تھا, جس کے بعد اس کو اس سارے مافیا نے اٹھا کے پرے مارا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ آس کو ریکور, یہ ریکور کی بات آ گئی. اب میں اس کی ایگریمنٹ کی صورتحال پہ آپ پہ آتا ہوں کہ جو اس کو کہا گیا کہ اس نے کیا کیا اس ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور یہ ایگریمنٹ کس دن پہ ہوا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس کی یہ دی آئی پی ویز ریچ اکارڈ ٹو سلیش دی انرجی کاسٹ, اور یہ 2021 کے پھر اس کے بعد اس کو نکال دیا گیا تھا. ٹھیک جی, دی adding that for the 1994 policy project existing capacity payment and the variable operation and the maintenance shall be reduced to 11%. یہ جو آپ کیپیسٹی پر چارجز دیتے ہیں, جو ابھی کہتے ہیں کہ اگلے سال 2 ٹریلین ہو جائیں گے, 2000 ارب روپے آپ دینا پڑے گا کیپیسٹی, اس نے کہا 11% کم کرو. انہوں نے اس کو حساب لگایا. It further said that the dollar exchange rate and US CPI indexation shall be discontinued on 50% of the reduced capacity payment. یعنی یہ جو آپ ڈالر, مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے ان کو کہا ہم تمہیں ڈالر میں پے کریں گے, اور بندہ کون سا ہے؟ میاں منشا. بندہ کون ہے؟ حبیب. بندہ کون سا ہے؟ زرداری. یہ سارے لوگ یہ چلانے والے, اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈالر میں پیمنٹ کرو.
فیول تم یہیں سے، چیزیں تم یہیں سے، گورنمنٹ تمہیں ارینج کر کے دے، کبھی تمہیں LNG ارینج کر کے دے، کبھی تمہیں کول ارینج کر کے دے. اچھا اس کے اندر یہ ایک تو in lieu of the tariff reduction any heat rate sharing by any IPP as per existing arrangement. یہ انہوں نے عمران خان نے ان کو کہا کہ آپ اس پہ ایگریمنٹ کریں. In further for the foreign equity installment presently registered with the State Bank of Pakistan, the return of the equity including return on equity during construction shall be 12% minimum, and for the local investment rate of return 17% will be charged. یہ اب ان کو پورا اس کے اوپر لے کے آیا، اور یہ کب ہوا ہے؟ اگست 2020 میں، اور اس کا تھا اگلے 21 کے شروع میں اس کا آغاز ہو جانا تھا. اور پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ اس کو کہا کہ بھائی جان آپ چلتے بنو. پھر اس کے بعد یہ سارے کا سارا مافیا جو ہے اس کے خلاف اکٹھا ہوا. دو جگہ پہ ایسا ہوا ہے. ایک جب اس نے ٹیسیان والی اس کی جو تھی اس سے انہوں نے اس کے 10 ارب ڈالر کی جو جرمانہ ختم کروایا، اس کی یہ اس کا بہت بڑا قصور تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو مکمل طور پر اگر 10 ارب ڈالر کا اس کا ریکارڈ کا جرمانہ ہوتا تو جس طرح کے پنجے اس وقت پھیلائے جا چکے تھے آپ سوچ نہیں سکتے. اب اس کی بنیاد کے اوپر ورلڈ بینک نے جو ہمارے اوپر شرائط لگائی ہیں، اور IMF کے پاس ہم جو گئے ہیں، جو ہماری صورتحال اس وقت بن چکی ہوئی ہے، یہ ساری گورنمنٹ لائی اس لیے گئی تھی کہ ہم کو IMF کے سامنے شکنجے میں بند کر دیا جائے. 3 شرطیں IMF نے اس قرضے میں رکھی ہیں. ایک، نو امپورٹ ڈیوٹی، جو بھی آئے گا ختم، خبردار کسی قسم کی امپورٹ ڈیوٹی دی. تم انٹرنیشنل مارکیٹ کو جہاں تباہ کرنا چاہتے ہو، تم سمجھتے ہو یہاں YSL کے لوگ سوٹ پہنتے ہیں، رسوئی موچیانے کے جوتے پہنتے ہیں، جہاں جناب اس کی میڈورا سے کہاں کی لپسٹکس اور سفورا کی وہ آتی ہیں، پرفیومز آتی ہیں. پھر تم کسی بھی طور پر کنٹرول نہیں کرو گے، یہ شرط رکھی گئی ہے ڈالر کے اوپر. اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ ڈالر جس وقت صورتحال ہوگا، اور جب وہ اس کا بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ آپ کی یہاں پر ڈالر کو یہاں پر اپریشیٹ کرے گا اور آپ کو ڈیپریشیٹ کرے گا، تو ان کا مال تو مہنگا بکے گا، وہ تو یہاں سے کما کے نکلیں گے. لیکن آپ کو کنٹرول ختم ہو گیا IMF کا پیسہ لینے کے بعد. اور اس کے بعد جو ہے کہ بجٹ بیلنس آپ کرو لوگوں کے اوپر، آپ پیسے لگا کے. یہ ہیں وہ لوگ. اس وقت صرف ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور خدا کے لیے ان کے خلاف آپ ذرا سا کوشش کریں کہ ان کے بجائے اس کے انرجی والا سے یہ پیٹ پھاڑیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے اس وقت پاکستان سے لوٹ مار کر کے پاکستان کے کون سے 10 امیر لوگ ہیں. پاکستان کے 10 امیر لوگ کی لسٹ جو ہے یہ ڈکلیئرڈ ایسٹس والی. پہلے امیر ہیں، رچسٹ جو ہیں وہ شاہد خان صاحب ہیں. یہ جو سورس آف انکم جو ہے شاہد صاحب کی، یہ ہے 4 اس کے بعد جیگوارز، اور یہ بیسیکلی باہر سے تعلق کرتے ہیں، لیکن 12.9 بلین ڈالرز ان کی ورتھ ہے. اور سورس ان کی LSE ٹورنٹو 4 سیزنز، یہ وہ، اور یہ ان کی نیٹ ورتھ انہوں نے بنائی ہے 12.9 بلین ڈالر. انور پرویز صاحب جو ہیں ان کی جو لسٹ ہے وہ ہے 4.7 بلین ڈالر، اور چیئرمین آف دا بیسٹ ویک، یہ جہاں سیمٹ ویمٹ ہم نے لگایا ہوا ہے، فاؤنڈر آف دا بیٹلیز، اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد آپ آ جائیں گے صدر الدین اشوانی، یہ بھی ہاشو گروپ ہیں، اور ان کو بھی انہوں نے ہوٹلز، مارکیز، آئل اینڈ گیس، فارماسیوٹیکل، اور ان کی بھی تقریباً نیٹ ورتھ ہے 4.1 بلین ڈالر. میاں محمد منشا، ان کا جناب یہ بھی IPPs کے اندر بھی ہیں. انہوں نے ایمپوریم مالز کے ساتھ ساتھ ہوٹلز بھی نشاط گروپ کے اس میں ہیں، اور ان کی جو ہے نیشنلٹی پاکستانی، اور نیٹ ورتھ ان کی ہے 2.8 بلین ڈالر. آصف علی زرداری صاحب، ان کا سورس آف انکم کیا پوچھنا، ان کی نیٹ ورتھ ہے 1.93 بلین ڈالرز. ملک ریاض صاحب کی نیٹ ورتھ ہے تقریباً 1.5 ملین ڈالر. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ اتفاق گروپ، ان کی جو نیٹ ورتھ ہے 1.52 بلین ڈالر. اور اس کے بعد ناصر شون صاحب کی جو نیٹ ورتھ ہے یہ ہے تقریباً
$1.27 بلین، رفیق حبیب صاحب کی نیٹ ورتھ ہے $1.22 بلین، اور طارق سہگل صاحب جو ہیں ان کی جو نیٹ ورتھ ہے طارق سہگل صاحب کی وہ ہے تقریباً $1 ارب۔ یہ ہیں سارے کے سارے وہ لوگ کہ جو اس وقت پاکستان کے ہیلم آف افیئرس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں آصف زرداری صاحب بھی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی ہیں، دونوں ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف زرداری موجود ہیں، اور باقی سارے کے سارے انہی کے ساتھ جتھے میں موجود ہیں۔ ایک بات کیلیفورنیا کے تجربے کی بتاتا ہوں۔ آرلینڈ شوازنگر جب گورنر بنا تو اینڈرون کے اوپر یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے زیادہ بلنگ لینے کے لیے لوڈ شیڈنگ کروائی تھی، اور اس نے کہا تھا بھاڑ میں گئی امریکہ کی یہ سسٹم کہ مارکیٹ فورسز بند کرتے ہیں، میں کیلیفورنیا کے لوگوں کا گورنر منتخب ہوا ہوں، میں پرائس کنٹرول کروں گا، تم نے یہاں پر رہنا ہے، بجلی سپلائی کرنی ہے تو کرو ورنہ جاؤ جہنم میں۔ بھارت نے 1959 میں بینک کنٹرول کیے تھے، 1959 میں انہوں نے بینک نیشنلائز کیے تھے، آج ان کا انٹرنل لون کوئی نہیں ہے۔ آپ اس کی بنیاد کے اوپر، اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر جس میں کہا گیا تھا کہ $125 بلین، آپ سارے معاہدے کینسل کر سکتے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا، تم نے بددیانتی کی۔ انٹرنیشنل لا ہے، ہر وہ معاہدہ جس کے اندر بددیانتی آ جائے وہ معاہدہ کینسل ہو سکتا ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا کے بجائے یہ معاہدے کینسل کرو، پاکستان کے عوام جو ہیں سکھ کا سانس لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔